ताजिब बिरादरी और मुराद अली शाह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं बराह रास्त। अपनी हेल्थ फैसिलिटीज को बेहतर किया, जो ये वबा थी उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरा किया। इसी उसमें सेकेंड वेव और थर्ड वेव में हम रिलेटिवली बेहतर रहे हम लोग। थर्ड वेव में नॉर्दर्न एरियाज में काफी नुकसान हुए थे और आपको याद होगा आज से कोई 2 या 3 महीने पहले जब वो थर्ड वेव आई थी उस वक्त इवन लाहौर में जब केसेस बढ़ गए थे तो उन लोगों ने बिल्कुल सही फैसला किया इंतजामी तौर पे और लाहौर सिटी में तकरीबन कर्फ्यू लगा दिया गया। तो ये अब सबको पता है। और ये फोर्थ वेव जो आई है हमने अपनी हॉस्पिटल फैसिलिटीज बेहतर कर ली हैं, लेकिन वो एक हद तक है। और इसमें जो डेल्टा वेरिएंट के लिए कह रहे हैं, आज भी बात हुई थी कह कि जी डेल्टा वेरिएंट कम से कम अगर मुझे होता है तो मैं 5 और को इन्फेक्ट जरूर करूंगा, एवरेज जो इसका दुनिया का आ रहा है। और आज हमें डॉक्टर साहब ने बताया, जो आगा खान के हमारे टास्क फोर्स के डॉक्टर हैं, डॉक्टर फैसल, के वो करते हैं वेरिएंट्स की आइडेंटिफाई। जो पॉजिटिव आए कहते हैं 100% डेल्टा वेरिएंट। आज से कुछ दिनों पहले 40% था, फिर 60%। उन्होंने कहा कि अभी हमने टेस्ट किए तो 100% जो पॉजिटिविटी रेशियो उन्होंने 40% बताया आगा खान यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल का। और उसमें 40 मतलब अगर उन्होंने 100 टेस्ट किए तो 40 पॉजिटिव और वो 40 के 40 डेल्टा वेरिएंट। और उन्होंने ये भी हमें बताया कि ये वेरिएंट बड़ा खतरनाक है, ये कम से कम 5 लोगों को और इन्फेक्ट करता है। पिछले 3-4 दिनों से, वैसे तो ये आज से कोई 1 महीना, पूरा 1 महीना पहले सुबह सिंध में 500 केस थे एवरेज पे दिन में। एंड ऑफ जून की बात कर रहा हूं, एंड ऑफ जुलाई यही केसेस बढ़ के तकरीबन 3000 हो गए। सबसे ज्यादा अफेक्टेड हमारा दारुल खिलाफा कराची है और वो अंडरस्टैंडेबल है, जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, लोग इतने साथ रहते हैं, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग ज्यादा मुश्किल है। और ये वायरस का हमें पता है कि ओपन एयर में कम फैलता है, बंद जगहों पे ज्यादा फैलता है, इस वजह से। और कराची में बंद जगहों पे ज्यादा। आपको बताएं, कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि हमारी कोरोना टास्क फोर्स ने बहुत ही मुश्किल फैसले किए हैं। ये जो 4th वेव आई है डेल्टा वेरिएंट, ये बहुत खतरनाक है। बेहतरीन इकदामात की वजह से पहली लहर में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, ऐसा कहना है वज़ीर आला सिंध का। इसमें यह भी कहा गया है कि अल्लाह का शुक्र है वैक्सीनेशन अभी हमारी उस हद तक नहीं। सिंध मुराद अली शाह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हमारी कोशिश है कि हम इस वेव्स को भी कंट्रोल कर सकें। ये जो 4th वेव आई है डेल्टा वेरिएंट, ये बहुत खतरनाक है और ये 4 से 5 लोगों को इन्फेक्ट करता है। एक जानिब देखें तो केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है, ऐसा कहना था वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का, जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कराची में वज़ीर आला सिंध इस वक्त मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई में केसेस बहुत में ज्यादा इजाफा हुआ है, एकदम से ज्यादा इजाफा हुआ है और एनसीओसी की जानिब से भी हमें इस डेल्टा वेरिएंट के हवाले से अपडेट किया गया है कि ये जो 4th वेव आई है डेल्टा वेरिएंट की, ये बहुत इन्फेक्टेड वायरस है और ये एक को इन्फेक्ट करने के बाद 4 से 5 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। हमारी कोरोना टास्क फोर्स ने बहुत मुश्किल फैसले किए हैं और तीसरी लहर में लाहौर में तकरीबन जो है वो बहुत ज्यादा केसेस थे, उन्होंने भी जो है वो कर्फ्यू लगा दिया गया था। और अब जब कराची के अंदर ऐसी सूरत हाल है तो हमने ये इकदामात उठाए हैं। मानते हैं कि ये मुश्किल फैसले हैं, लेकिन अवाम की जिंदगी के आगे हम इन फैसलों को जो है सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसले सामने किए हैं। और एक जानिब देखा जाए तो केसेस में मुसलसल इजाफा भी होता जा रहा है। आपको बताएं कि कराची में जो है वो इस वक्त वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि
ہماری کورونا ٹاسک فورس نے بہت مشکل فیصلے کیے ہیں. یہ جو 4th ویو آئی ہے ڈیلٹا ویریئنٹ کی، یہ بہت خطرناک وائرس ہے. یہ ایک سے ایک کو انفیکٹ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ 4 سے 5 لوگوں کو انفیکٹ کر سکتا ہے. اور یہ ایک جانب دیکھیں تو کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ڈیلٹا ویریئنٹ ہے، خطرناک ہے بہت، جس کی وجہ سے ہم نے یہ فیصلے کیے گئے ہیں. جولائی کی شرح دیکھی جائے تو جولائی کے اندر کیسز میں مسلسل اضافہ بھی دیکھا گیا ہے. مراد علی شاہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری کورونا ٹاسک فورس نے بہت مشکل فیصلے کیے ہیں. جو پاسٹ رہی ہے ہماری ایکسپیرینس کے، تقریباً 5% لوگوں کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے. اب 2000 آ رہے ہیں، اس کا 5% یعنی 100 لوگ روزانہ اسپتال جائیں گے. ہمارے پاس میڈیکل فیسلٹیز تو ہیں، بٹ ایسی نہیں ہے کہ ہم ایک سسٹین پیریڈ کے لیے جو اس وقت پوزیشن ہے 4 یا 5 دن میں یہ ہاسپٹل فیسلٹیز بالکل چوک ہو جائیں گی اگر اس کو روکا نہیں گیا. اسی سلسلے میں ہم نے آج میٹنگ کی تھی. ہم نے کچھ اور اسٹیک ہولڈرز کو بھی بلایا تھا اور ان کو کانفیڈنس میں لیا. ہر ایک کے اپنے پوائنٹ آف ویو تھے، لیکن سب نے مل کے، میں یہ نہیں کہوں گا فیصلہ متفقہ فیصلہ ہے یا کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اپنے پوائنٹ آف ویو دیے. ریئلائز سب نے کیا کہ نہیں جی کچھ کرنے کی ضرورت ضرور ہے. پھر وہ اس کے ہر ایک کے اپنے الگ تھے. کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ جی بالکل 100% بند کر دیا جائے، کچھ کا کہنا تھا کہ نہیں جی SOPs پہ عمل کرائیں. تو ویریڈ تھے، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی اس وقت سیریس سچویشن نہیں ہے. کورونا ٹاسک فورس کے اندر ہم نے بتایا کہ یہ حکومت نے ڈیلیبریٹ کیا ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا. وہ آپ کو میڈیا کو پتہ بھی چل گیا، ابھی وہ نوٹیفائی ہو جائے گا تھوڑی دیر میں، اس لیے کہ اس کو فائنلی دیکھ رہے ہیں. اور ہم نے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹاسک فورس کی میٹنگ کے بعد میں نے اسد عمر صاحب سے اور ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب سے، دونوں سے بات کی اور انہیں آگاہ کیا ہے اور انہوں نے یقین دلایا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے پورے حد تک ان فیصلوں کو عمل درآمد کرنے میں تاکہ یہ چیز روک سکے. فیصلہ کیا ہے؟ کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں ہے. کمپلیٹ لاک ڈاؤن وہ تھا جو ہم نے پچھلے سال 20-21 مارچ کو کیا تھا، جس میں ہم نے سب کچھ بند کر دیا تھا. ہم نے ایک پازیٹیو لسٹ نکالی ہے کہ جی باقی سب بند ہوگا اور یہ چیزیں کھلی ہوں گی. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں. تو اس قسم کا لاک ڈاؤن ہے. میں نے جو بھی پارٹیسپینٹس تھے ٹاسک فورس کے ان کو، اور اس وقت میں آپ کو اور آپ کے ذریعے اس صوبے کے لوگوں کو، خصوصاً شہر کراچی کے لوگوں کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس جو لاک ڈاؤن ہمارا ہے، پارشل لاک ڈاؤن، اس کو افیکٹو کرنے میں، اس کو کامیاب کرنے میں ہماری مدد کریں. ہم نے ڈیٹ بھی رکھی ہے کہ جی یہ سنڈے 8 اگست تک یہ لاک ڈاؤن رہے گا. انشاءاللہ تعالی 9 اگست کو ہم کھولنے کی طرف جائیں گے، لیکن وہ تبھی پاسبل ہے کہ یہ 9 دن، یعنی کل پہلا دن ہے سیٹرڈے سنڈے، پھر 5 دن ہفتے کی، اور پھر 2 دن اگلی ویکینڈ سیٹرڈے سنڈے، یعنی یہ 9 دن اگر آپ نے مدد کی ہے، مدد کی پوری طریقے سے، تو مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس وبا کے پھیلاؤ کو روک سکیں گے. ختم نہیں. لوگوں کے اعتراضات ہیں، میرے سے آپ کے بھی سوال ہوگا کہ 9 دن کے بعد کیا ہوگا، کیا ختم ہو جائے گی وبا؟ اللہ کرے ختم ہو جائے، میری دعا تو یہی ہے، لیکن نہیں ختم نہیں ہوگی. ہم نے بریک ڈالنی ہے تاکہ ہم اپنی ہاسپٹل فیسلٹیز کو چوک نہ کریں. یہ بہت ضروری ہے سب کے سمجھنے کے لیے. مجھے پتا ہے کہ اس سے تکلیف ہوگی لوگوں کو. یہ ہم آئسولیشن میں کام تو نہیں کر رہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے اس شہر کے لیے، اس صوبے کے لیے اور اس ملک کے لیے کہ اس کا پھیلاؤ روکا جائے. ابھی دیکھیں، آج سے ہفتہ پہلے تک کراچی شہر میں تو ہم کافی دن سے دیکھ رہے تھے کہ 20%، اب تو 25% کراس کر گیا ہے. ایک ڈسٹرکٹ ہے ایسٹ، اس میں 33%، 33% پازیٹیوٹی تھی. تو باقی لیکن ہمارے جو رورل ایریاز تھے وہاں 1-1.5% تھی، لیکن پچھلے 2 دنوں میں وہ بھی بڑھ گئی ہے. کتنی ہوئی؟ 4%، 4.5%،
6.5 होगी रूरल में, रूरल एरियाज में होगी। उसकी वजह बहुत बहुत आराम से, मैं भी गांव गया था ईद पे, आप में से जो लोग कुछ गए होंगे, और हम अपने साथ ही वायरस लेके उनको दे आए। तो जो 1-1.5% पे चल रहा था वो भी 4-5 दिन में 6% पे जंप कर गया, और कराची आज से 2-3 हफ्ते पहले 6% पे था, और तब भी हम परेशान थे कि 5 से बढ़ जाता है तो हमारी घंटियां बजनी शुरू जाती खतरे की। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस चेन को, इस वायरस को ब्रेक करने के लिए हम इफेक्टिव मेजर्स लें। हमें हर किस्म के, देखें एक साहब थे, नाम नहीं लूंगा मैं, उन्होंने कहा कि जी अभी से जो मुझे मैसेज आ रहे हैं ना कि आप लॉकडाउन की बात करें, जो मैंने कहा फोन एक्सचेंज कर लेते हैं, मेरे मैसेज आपके, आपके मैसेज मेरे, जो मुझे फोन आते हैं हर किस्म के, वो भी आप लोग को अंदाजा हो सकता है कि जी कि लोगों की जान से खेल रहे हो, कोई इंटरवेंशन नहीं कर रहे हो। ये कहा गया कि जी जब दुकानें या कारोबार बंद हो जाता है तो लोगों के घर में फाका शुरू होता है और फिर वो लोग रोते हैं अच्छे खासे। मैंने कहा लेकिन ये सोचें कि अगर किसी के डेथ हो जाती है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, वो भी तो हमें देखना है। खैर कट दिस लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मोर और लेस सबने इत्तेफाक किया कि जी नहीं, इंटरवेंशन की जरूरत है। हमने ये भी कहा कि हमें आपकी मदद की जरूरत है, और मैंने जैसे कहा उनको कहा, अभी इस फोरम में आप मीडिया के दोस्तों को कह रहा हूँ और आपके तवज्जुद से पूरे सूबे को कह रहा हूँ कि ये मदद करें कि ये लॉकडाउन कामयाब हो। इसकी कामयाबी में एक बेहतर जो है फ्यूचर जो है, यानी 9 तारीख से जब हम खोलना शुरू होंगे तो हम कंफर्टेबल होंगे। तो वो डिटेल में देता हूँ। एक चीज जो बहुत जरूरी मैं बता दूं, सबसे पहले शायद ये सवाल भी आए मुझे और इस मीटिंग में भी डिस्कस हुआ कि वैक्सीनेशन, इसलिए कि देखिए इसके हल, इसके 3 pronged अप्रोच है। एक कि इसका फैलाव रुका जाए, इसका फैलाव रोकने का एक ही तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग, SOPs या लॉकडाउन, यानी लोगों को दूर रखना जितना। दूसरा, अपनी हॉस्पिटल फैसिलिटीज को बेहतर किया जाए। हमें वो भी चाहिए 1 हफ्ता 10 दिन कि हम जो इंटरवेंशन ऑन करनी है उनको बढ़ाएं और उन पर प्रेशर ना आए। उस पर भी हम काम कर रहे हैं। कोई आइसोलेशन में काम नहीं हो रहा है कि भाई सबको घर में बंद कर दिया, शायद ये समझे, और कोई और काम नहीं करना है। और तीसरा, इसकी बचाव का तरीका है वैक्सीनेशन। तो इस लॉकडाउन में हम ये इंश्योर करेंगे कि वैक्सीनेशन किसी तरीके से सफर ना करे। हम ट्रांसपोर्ट वगैरह बंद कर रहे हैं, लेकिन हम छोटी ट्रांसपोर्ट खुली रखेंगे, चाहे वो लोग जो वैक्सीनेशन के लिए जाना चाह रहे हैं। और बड़ी ट्रांसपोर्ट में भी हम थोड़ा देख लेंगे किस तरीके से मैनेज करें कि सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए लोगों को तकलीफ ना हो। ये फिर कहने लगते हैं कि आप वैक्सीनेशन कहेंगे, लोग बहाना करके वैक्सीनेशन का कोई, तो ये हम सब ने मिलकर इंश्योर करना है कि रिटेल का बिजनेस सारा बंद रहे। और जब दुकान ही बंद होगी तो मैं खामा क्यों निकलूंगा बाहर, और अगर सिर्फ घूमने निकल रहा हूं चलिए ठीक है घूम लो। तो ये हमने इंश्योर करना है। इसमें मुश्किल होती है, इसमें जब सख्ती होती है तो लोग उस सख्ती से बचने के लिए कहानियां भी बनाते हैं, और उसमें कुछ हकीकत भी शायद हो कि जी पुलिस या इंतजामिया, तो मैं उसमें कुछ जो है गलत किरदार अदा कर रही है, तो वो मैं सबको वार्न कर रहा हूं कि ये बिल्कुल अगले 9 दिन मैंने सरकारी दफातर भी मिनिमम पे तकरीबन बंद कर दिए हैं, सिवाय सेक्रेटरीज या 1-2 लोग, वो हम अभी आज तय कर लेंगे, इसलिए अगले 2 दिन तो वैसे ही छुट्टी है, लेकिन एसेंशियल डिपार्टमेंट्स खुल रहे, बाकी सब खुले रहेगा, ये सफाई और बिजली पानी ये सब खुले रहेंगे। वुजरा कैबिनेट मीटिंग ट्यूसडे की थी, वो मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ, इसके बाद करेंगे। अब वुजरा की यही काम होगा कि वो इन लॉकडाउन की सूरत हाल को मॉनिटर करें सब, और वो हम उनको कहेंगे। सूबाई असेंबली का इजलास हमने गवर्नर साहब को लिख दिया था, और वो हो भी गया था 5 तारीख से, 5, 6, 7 नहीं 6 तारीख से। वो भी मैंने अभी बात की है, मैंने मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स को कहा है कि स्पीकर साहब से बात करें
کہ اگر ٹوٹلی آن لائن کر سکیں تو وہ بہتر ہے، اس لیے کہ اب ہم متحمل نہیں ہو سکتے کسی بھی ادھر کافی باتیں ہوئی تھی، ہر ایک کلیم کرتا ہے، میں جس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں میں کلیم کروں گا جی ہمارے یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، صحافی ہوں گے، میں ایسی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، کہیں گے جی صحافیوں کو دیکھیں کس کو ہوا ہے، وہ اور بڑے اس سے کہہ رہے تھے کسی کو وہی نہیں ہے، اب کیا چیک کریں گے، کوئی کاروبار والا آدمی ہوگا کہ جی ہمارے یہاں تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے، پھر درگاہوں پہ جاتے ہو کہتے ہیں ہمارے یہاں بالکل ایشو نہیں ہے، لیکن ایشو ہے، ہم نے تھوڑی بہت قربانی دینی ہوگی اور ہم زیادہ قربانی نہیں مانگ رہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب مل کے اگر اس کو کامیاب کرتے ہیں تو ہم 9 اگست کو انشاءاللہ تعالیٰ کھولنے کی طرف جائیں گے چیزیں، جو چیزیں ہم نے اسینشل سروسز میں کہا ہے کہ وہ کھلی رہیں گی، اس کے علاوہ سب کچھ بند ہوگا، ہیلتھ اور میڈیکل ریلیٹڈ فیسلٹیز یہ کھلی رہیں گی، فوڈ اینڈ فوڈ ریلیٹڈ انڈسٹری یہ کھلی رہے گی، اس میں وہ ایس او پیز اور یہ سب ہم تھوڑا مینج کرنا آسان ہو جاتا ہے جب آپ چھوٹے ایریا کو دیکھ رہے تھے۔ ملک کی معیشت کا بھی ایشو ہے تو ہم ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری جو ہے نا، جن کے ایکسپورٹ آرڈرز ہیں پہلے بھی ہم کر چکے ہیں سارے ایکسرسائز، ان کو کھلا رکھا جائے گا۔ بینکس ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، فیڈرل سبجیکٹ ہے، ہم ان کو لکھیں گے ضرور کہ آپ کم سے کم اسٹاف کے ساتھ بینکس کھولیں، یہ کھلی رہیں گی، وہ اسٹیٹ بینک کا کام ہے، ان کو بند کرنا چاہیں تو اسٹیٹ بینک کر سکتی ہے، لیکن یہ ہم ان سے ریکویسٹ ضرور کریں گے۔ پورٹ کھلا رہے گا، لیکن ادھر بھی ہم کہیں گے کے پی ٹی کو اور پورٹ قاسم کو کہ جی وہ منیمم اسے کہیں۔ اسٹاک ایکسچینج اگین ہمارے اس میں نہیں آتی، لیکن ہم ان سے ضرور ایڈوائز ان کو کریں گے کہ جی آپ منیمم اسٹاف کے ساتھ بھلے کاروبار جاری رکھیں، اور اگر فیڈرل گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ نہیں اس کو بند کرنا چاہیے تو وہ obviously they can do it۔ گروسریز، میڈیکل سٹورز، بیکریز، میٹ اینڈ ویجیٹیبل شاپس یہ پورے 24 گھنٹے کھلے رہیں گے، نہیں 6 بجے تک کھلے رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پیٹرول پمپس کھلے رہیں گے، میڈیا پرسنز وتھ ماسک الاؤڈ ہے، وداؤٹ ماسک پھر ان کے آپ خود ہی سزا تجویز کیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ یوٹیلیٹی کمپنیز ساری کھلی رہیں گی، میونسپل سروسز کھلی رہیں گے، ریسٹورینٹس میں صرف ڈلیوری، ٹیک اوے بھی ہمیں بند کرنا پڑے گا 1 ہفتے کے لیے، بہت ہی معذرت کے ساتھ، ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ مسائل میں لوگ رہیں، لیکن یہ کہتا ہوں امتحانات کی بات ہو رہی تھی، میں نے بھی ڈائریکشنز دے دی ہیں کہ اگلے ہفتے امتحانات نہیں ہوں گے، ہر چیز آگے کر دیں آپ 1 ہفتہ یا کچھ، یہ موٹی موٹی چیزیں، اور وہ ڈیٹیل ساری آ جائے گی۔ یہ اوپن جو ہے وہ ہے، میں نے صرف آپ کو ایگزام سے ایسے بتایا کہ وہ میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ مبہم خبریں آ رہی تھیں، وہ بھی کلیئر کر دوں۔ اس کے علاوہ سب کچھ بند رہے گا، ہم سرکاری دفاتر جیسے میں نے کہا منیمم 1 منٹ، وہ ہمارے بس کی نہیں ہے بات نا، نہیں جو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، جو ہماری جورسڈکشن میں نہیں آتی چیزیں، ہم ایڈوائز تو کر سکتے ہیں، ہم سجیسٹ کر سکتے ہیں، ہم لکھ بھی نہیں سکتے اپنی نوٹیفیکیشن میں کچھ پھر اس پہ اعتراضات ہو جاتے، تو ہم سجیسٹ تو میں بلکہ آپ کے تھرو ہی سجیسٹ کر رہا ہوں کہ ذرا ریویو کر لیں عدالتوں کے سسٹم کو۔ میں بھی اپنا ایگزامپل دیتا ہوں، 3 دن پہلے میں اسلام آباد تھا، میں جاتا ہوں اور 3 منٹ کی حاضری کے لیے اسلام آباد جاتا ہوں، پھر واپس آ جاتا ہوں، 3 سے 5 منٹ لگتے ہیں ٹوٹل کورٹ کے اندر، یعنی لگتے تو زیادہ ہے اس لیے کہ انتظار میں کوئی 1 گھنٹہ لگتا ہے، اور پھر جو ایکچوئل پروسیڈنگز 3 سے 5 منٹ کی ہوتی ہیں، اور وہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ادھر بات ہوئی تھی کہ جی ایس او پیز فالو نہیں ہو رہی، سندھ میں اور جگہ ہو رہی ہیں، میں اس سے سخت اختلاف کرتا ہوں، مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا، ہاں یہاں پہ بھی پراپر ایس او پیز فالو نہیں ہو رہی، اور کہیں اور پہ بھی پاکستان میں کہیں اونچ نیچ نہیں ہے، ہر جگہ برابری ہے، اور ہمیں ضرور یہ ایک اور چیز میں آپ کو میسج دے دوں کہ یہ جو پیریڈ ہے 9 دن کا، ہم تھوڑا سا اپنے اوپر ریفلیکٹ کریں کہ جب ہم اوپننگ کی طرف جائیں انشاءاللہ 9 اگست کو، تو ہم یہ ایس او پیز کے ساتھ جائیں تاکہ دوبارہ کوئی ایسی،
ہم بریک تو دے دیں گے, اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی ایسا معجزہ ہو کہ ختم ہو جائے, لیکن ایسا لگتا نہیں کہ ختم ہو جائے گی وبا 9 دن بعد. لیکن دوبارہ ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف نہ جانا پڑے, اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ SOPs کو 101 فالو کریں, آپ ویکسینیشنز تیز کریں. یہ چیزیں میں لے کے آیا تھا. مقصد پریس کانفرنس کا صرف یہ ہے کہ باقی تو آ جاتی ہیں. اچھا, یہ اوپن لسٹ میں آل ویکسینیشن سینٹرز ول بی اوپن, یہ خیر وہ ہیلتھ فیسلٹیز کے اندر آ جاتا ہے. کلیریفائی کرتے تھے کہ آل ویکسینیشن سینٹرز ول بی اوپن, بلکہ ہم ان کو اور اپنی ریسورسز ادھر ڈالیں گے ابھی تاکہ لوگ ویکسین ہو زیادہ سے زیادہ. کچھ لوگوں نے ہمیں, کل میں نے علماء سے بات کی تھی اور ہر مکتب فکر کے علماء میرے ساتھ تھے ادھر, اور علماء نے تو یہ بھی کہا کہ آپ ویکسینیشن سینٹرز, جو پہلے ایک تھوڑی سی ریزسٹنس تھی نا کہ ویکسینیشن سینٹرز مساجد اور امام بارگاہوں میں بنائیں تاکہ لوگ لگوائیں, اور ہم آپ کو, کافی لوگوں نے کہا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اگر آپ یہ لگائیں گے. ہم اس طرف پوری فوکس ہماری ہوگی. لوگ جو ہے نا, ہم جب میں صرف لاک ڈاؤن کی بات کرتا ہوں کہتا ہوں یہ باقی کام نہیں کر رہے, لاک ڈاؤن کی نہیں جی, لاک ڈاؤن از اے لاسٹ ریزورٹ جس پہ ہم جا رہے ہیں, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پہ ہمیں کبھی دوبارہ نہ جانا پڑے. ایک چیز اور آج ایک مجھے خیال ہے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی تھی اور مجھے پسند آئی. ہم ہیلتھ ورکرز کو کہتے ہیں ہمارے فرنٹ لائن ورکرز. وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہم فرنٹ لائن ورکرز نہیں ہیں. فرنٹ لائن ورکرز آپ لوگ ہیں جو ادھر سارے باقی بیٹھے ہوئے. آپ لوگوں نے اس سے لڑنا ہے, یعنی اس سے لڑنے کا مقصد ہے کہ اس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے, اور وہ ہوگا سوشل ڈسٹینسنگ, SOPs فالو کرنا. ہم تو لاسٹ لائن آف ڈیفینس ہیں. جب آپ فیل ہو جاتے ہیں تب آپ ہمارے پاس آتے ہیں, تو آپ لاسٹ لائن آف ڈیفینس کو تو اپنی رکھے. سمجھ آئی بات کہ جی اس کو تو آپ, اور میں نے جو کچھ آج تک فیصلے کیے اور جو غلطیاں کی وہ میں نے کی ہیں, لیکن جو فیصلے کیے وہ ڈاکٹرز کی ایڈوائس پہ کیے. اس وقت بہت زیادہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر کیسر سجاد PMA کے موجود ہوتے ہیں, ڈاکٹر باری انڈس ہاسپٹل کے, ڈاکٹر فیصل محمود آخان یونیورسٹی ہاسپٹل کے, ڈاکٹر سارا WHO کی ہوتے ہیں. یہ کنٹینیوسلی ہمارے ٹاسک فورس کے. پچھلی میٹنگ جو منڈے کو ہوئی تھی اور آج کی میٹنگ میں انہوں نے اتنا اسٹرانگلی کیس پیش کیا کہ میرا خیال ہے کوئی پھر اس کو کہہ نہیں سکا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. وہ غلط کہہ نہیں رہے بالکل. انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر آپ نے یہ اسٹیپ ابھی نہیں لیے تو آپ کی لاسٹ لائن آف ڈیفینس فال ہو جائے گی. اب یہ ہمارے اوپر ہے جو ہم فرنٹ لائن ورکرز ہیں. میں تو بول رہا ہوں کہ ہم اپنی لاسٹ لائن پہ وہ پریشر نہ آنے دیں لاسٹ لائن آف ڈیفینس میں. یہ آپ کے اوپر ہے. میں نے پولیٹیکل پارٹی کے لوگ بھی تھے, ان سے بھی کہا کہ جی ہمارے جھگڑے کے بہت موقع آئیں گے, بہت چیزیں ہم آپ کو مواقع دیں گے, آپ ہمیں مواقع دیں گے. ہم کر سکتے ہیں اس چیز میں مہربانی کر کے. بڑے پہلے بھی میری چیزوں کا مذاق اڑایا گیا, میں لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو اسٹیپس اس وقت لیے تھے ان کے نتیجہ اس کی ایک اچھی, اور میں کوئی کریڈٹ نہیں لیتے ہم, اللہ تعالیٰ نے صحیح راستہ دکھایا. اس وقت بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سے کوآپریٹ کریں صرف اس حد تک, اگلے 9 دن کے لیے اس لاک ڈاؤن کو افیکٹو کریں. یہ لاک ڈاؤن ہم باقی شہروں میں ہی کریں گے, لیکن مین فوکس اس لیے کہ زیادہ پرابلم شہر کراچی میں, زیادہ فوکس شہر کراچی میں ہوگا. اور اس کو نیگیٹو, آج سے میں نے آپ کو بھی بتایا تھا 3 مہینے پہلے, 2 یا 3 مہینے, مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ سے یاد نہیں ہے, ورچوئل کرفیو لگا تھا لاہور میں. سب چیز بنتی, کسی ایک نے آواز نہیں اٹھائی. ہاں تھوڑی بہت ریزنٹمنٹ تھی لیکن لوگوں نے دیکھ لیا, اور اس کا دیکھیں کتنا فائدہ ہوا. بڑا اچھا ایک قدم لیا انتظامیہ نے اور حکومت نے ادھر. میں تعریف کر رہا ہوں, میں کبھی جو اچھا کام ہے اسی کرتا, میں تعریف کر رہا ہوں کہ بڑا اچھا قدم لیا. لوگ آ کے بتاتے تھے ہمارے یہاں وہ پرابلم نہیں تھا اتنا, تو ہم نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا. اس وقت بھی میں نے کہا
کہ آپ بند کر دیں انٹرسٹی، اس لیے مجھے ڈر تھا. آپ کو یاد ہوگا انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند کریں. جب پہلی ویو آئی تھی تو زیادہ افیکٹ کراچی ہوا تھا اس وقت. میں نے خود افیکٹ ہو کے سب سے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ہم انٹرسٹی بند کر رہے ہیں، اور مقصد یہی تھا کہ یہ اگر ہمارے دیہی علاقوں میں پھیلا یا ہماری وجہ سے پورے، یعنی وہ ہماری وجہ سے نہیں لیکن لوگوں کی موومنٹ کی وجہ سے پورے ملک میں پھیلا، تو ہماری میڈیکل جو فیسلٹیز ہیں وہ انڈر اسٹریس آ جائیں گی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ اس کا پھیلاؤ بڑھے، کوئی بھی نہیں چاہے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں عملی اقدامات اٹھانے پڑیں گے. صرف زبانی جمع خرچ سے نہیں ہوگا. ہم نے پہلے عملی اقدامات اٹھائے ہیں اور اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجر دیا ہے. اگر ہم ایسے ہی چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو پھر ایک اور سنگین صورتحال میں، اور دنیا بھر میں بڑے اچھا لوگ آ کے ہر قسم کے ہوتے ہیں، بڑے اگزامپل دینے کی دنیا میں کچھ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کہیں پہ بھی لاک ڈاؤن نہیں ہوا، بہت غلط کہتے ہیں. ابھی مجھے آج وہ ڈاکٹر میں نے نہیں پتا تھا، انہوں نے بتایا کہ سڈنی میں 2 کیسز آئے، انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا. وہ 1 ہفتے یا 10 دن کا لاک ڈاؤن اگلے جو ہے 50 ہفتے بچاتا ہے آپ کو سال کے. تو بہت ضروری ہے، اور اس وقت میں کہہ رہا ہوں غلطیاں ہوئی ہیں کہ زیادہ جلدی سٹیپس نہیں لیے، میں ایڈمٹ کروں گا. لیکن چلیں، اب اس کو کامیاب کرنے کے لیے میں آپ سب کی مدد چاہوں گا، اور جیسے میں نے کہا آپ کے توسط سے سب کی مدد چاہوں گا. مجھے بس اتنا ہی کہنا تھا. اگر کوئی سوالات ہو تو یار ایک سیکنڈ، ناصر شاہ صاحب نام لے لیں گے، میں بیٹھا ہوں، سب کے سوالات کی جواب دوں. نام لے لیں نا. دیکھیں پہلا کہ الیکٹرک کی جہاں تک بات ہے، نہ پہلے میں اتنا زیادہ بڑا بولنا نہیں چاہتا، نہ پہلے جو باتیں تو بہت ہوئی تھیں کہ جی لوگ بھوک سے مر گئے، پتہ نہیں کہاں کی تصاویر دکھا کے اور ویڈیوز دکھا کے اور چلا دی گئی تھیں کہ جی یہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا. کوئی ایک شخص، میں اگین بڑا بات نہیں کرنی چاہیے کہ کرونا کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھوک سے جس کی ہلاکت ہوئی مجھے نہیں پتا ہے. ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، بہت سارے لوگ ہیں، شاید وہ تعداد ہزاروں لوگ جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، یا کوئی بنوا نہیں سکتے یا بن نہیں سکتا، ان کو ویکسین لگوانے میں بڑی مشکلات ہے. کیا کوئی ایسا میکینزم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے بنایا کہ وہ لوگ کہاں پر جائیں گے؟ دیکھیے ہمیں ویکسین ملتی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے، پھر ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ ویکسین کو اکاؤنٹ فار کرنا پڑتا ہے، اور اس میں جو گڑبڑیں ہوئی ہیں، یہ مسائل ہوئے، ان کی بڑے سختی سے نظر ہے جو تھوڑی بہت ہوئی ہیں. ان سے ہم نے بہت پہلے کہا ہوا تھا، پھر ہم نے اجازت بھی لی کچھ لوگوں کی جن کے پاس نہیں تھا شناختی کارڈ. ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ ایک سسٹم ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ جی وہ جو کارڈ ایشو کریں اس کارڈ کا نمبر جو ہوگا پہلا وہ اس کا تصور کیا جائے یونیک آئیڈینٹیفیکیشن، اس کی ایک یونیک نمبر سے ہے اور اس کو پھر دوبارہ ویکسین کر سکے. لیکن یہ چیز ہے اور فیڈرل گورنمنٹ سے بات کر کے ہم طریقہ نکالیں گے کہ اکراس دا بورڈ سب کو لگائی جائے. ہم نے لگوائی بھی ہیں بغیر شناختی کارڈ والے، کوئی ایسے اسپیسیفک آتے ہیں کوئی گروپ کے جی
ہمارے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے. مرتضی مجھے یاد ہے آپ وہ خواتین تھیں جو لاوارث جن کے کوئی نہیں تھا, ان کو بھی ہم نے سب کو ان سب کو لگائیں گے بالکل. ہمیشہ 15 دن کے لیے لاکڈاؤن واپس کرتے تھے, اس مرتبہ آپ 2 دن کے لیے کیا لاگے تھے, تھوڑا سا یہ دیکھیں. دوسرا فیصلے آپ بڑے اچھے کرتے ہیں, لاک ڈاؤن بھی ساری چیزیں لوگوں کو بچاتی ہیں, لیکن آپ کی انتظامیہ جو ہے وہ اس کے عمل درآمد صحیح طرح سے نہیں کر پاتی. شخص ڈاؤن ہوتے ہیں لیکن اندر کاروبار چل رہے ہوتے ہیں, تو اس کو کس طرح آپ روکیں گے, یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ مس سگنل آپ پہلے بھی استعمال کرتے رہیں گے اور اس مرتبہ آپ یہ امید کی جا رہی ہے کہ مس سگنل آئیں گے, اس کو کس طرح روکیں گے, کیونکہ اپوزیشن لیڈر کا بھی بیان بھی آیا, دیگر کچھ سیاسی لوگوں نے بھی بات کی ہے جو آپ کے ساتھ اجازت کی ہوتی ہے. اچھا, سب سے پہلے تو پہلے سوال کیا تھا 15 دن کیوں نہیں 9 دن کیوں؟ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کتنے دن سسٹین کیا جا سکتا ہے جہاں پہ کوئی اکنامک نقصان نہیں ہوگا. مطلب ایک سپیڈ بریکر کو دیکھ رہے ہیں کہ سپیڈ کم ہو جائے, اور پھر جب ہم کھولیں گے تو مجھے امید یہ ہے کہ لوگ SOPs پہ کچھ زیادہ عمل کریں گے, اس لیے کہ اگر نہیں کیا تو خدا نہ خواستہ پھر دوبارہ نہ ایسا کوئی بات کرنی پڑے. تو یہ لاجک تھی. دوسرا آپ نے کیا مکس سگنل سے اس سے پہلے بھی کچھ کہا, انتظامیہ کی بات کی. میں نے آپ کو بتایا کہ انتظامیہ کو سخت ہدایت دی جائیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگلے 9 دن ہماری کابینہ کوئی اور کام نہیں کرے گی, یہ خود مانیٹر کرے گی تاکہ کسی کو کوئی شکایت نہ ہو اور یہ چلتا رہے. اور میں ڈسٹرکٹ وائز کر بھی دوں گا, آج کل میں کمیٹیز وغیرہ بنا دوں گا. تیسرا مکس سگنلز کی بات ہے, میں نے اسی لیے سب کو ادھر بلا کے, اور میں نے آپ سے خود کہا یہ میرے لفظ تھے کہ لڑنے جھگڑنے کے لیے ہمارے پاس ہم ایک دوسرے کو بہت مواقع دیں گے. فی الحال چھوڑ دیں یار, ایک ہفتہ اگر آپ نے نہ کچھ بولا, میں بھی کچھ نہیں, میرے پاس بھی بہت کچھ بولنے کے لیے ہے, لیکن میں نہیں چاہتا. میں نے جیسے بتایا کہ اس میٹنگ کے بعد میں نے اسد عمر صاحب جو کہ NCOC کے کو چیئر کرتے ہیں ان سے, اور ڈاکٹر فیصل سلطان سے بات کی. ان لوگوں دونوں نے مجھے تعاون کا یقین دلایا کہ یہ واقعی صورتحال ایسی ہے. ٹویٹ بھی کیا NCOC نے, میرا خیال ہے جہاں تک مجھے پتا چلا ہے, کہ ہم ایسے حکومت کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہم جو نوٹیفائی کر رہے ہیں وہ بھی ان کنسلٹیشن کر رہے ہیں NCOC کے, ان کو آن بورڈ, ان کو کانفیڈنس میں لے کے جو چیزیں وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو میں ایک سیکنڈ ختم کروں. تو میری امید یہ ہے کہ ایسی مکس اگین میں کسی کا منہ بند کر نہیں سکتا زبردستی, لیکن ہر ایک کو اپنا تھوڑی سی تھوڑا سا اپنی پوزیشن کا, اگر مجھے لوگ MP الیکٹ کر دیتے ہیں تو میں صرف مراد علی شاہ نہیں ہوں, میرے پہ ایک اور ذمہ داری آ جاتی ہے. اگر میں صرف مراد علی شاہ ہوں تو میری زبان شاید کچھ اور ہو, وہ یعنی میری زبان وہ ہوگی جو میری زبان ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں خامخواہ کچھ اور کروں گا. تو ان کو اپنی زبان سے یعنی اس چیز سے اوپر اٹھنا چاہیے, وہ اللہ کرے کہ وہ ہو. جی اس کے بعد کر لیں گے, وہ ناصر شاہ صاحب کر رہے ہیں. جی لاک ڈاؤن کو افیکٹو بنانے کے لیے صرف پولیس کا انحصار کیا جائے گا یا فوج ایجنسی کی بھی مدد کی جائے گی؟ آپ نے بھی کہا کہ ہمارا فوکس کراچی ہے, کیا یہ 9 دن کا لاک ڈاؤن صرف کراچی میں ہے؟ 2 چیزیں ایگزام کے حوالے سے بتا دیا, اس وقت 12ویں کے ایگزام چل رہے ہیں, سیکنڈ ایئر کے اور فرسٹ ایئر کے ہونے جا رہے ہیں, اور یہ بھی اعلامیہ میں آج کہا گیا کہ ویکسینیشن کارڈ
جن کے پاس ہوگا وہی گھروں سے باہر نکلیں. اور 24 کی ویکسینیشن ہوئی ہے, اس طرح سے پولیس کی جانچ ہو جائے گی, ویکسینیشن کارڈ لوگوں کے پاس ہوگا, ویکسینیشن مکمل کی. دو تین چیزیں. نمبر 1, ہماری ڈی جی رینجرز بھی آج میٹنگ میں موجود تھے, کل بھی وہ ہمارے ساتھ میٹنگ میں موجود تھے, اور ان کا تو کام, انہوں نے خود کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. فوج, میری اسد عمر صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ فوج کے لیے بھی ہماری جو اپروول وہ ہے تاکہ وہ انفورس کر سکے ایس او پیز کو, اور اس جو لاک ڈاؤن کی پوزیشن کو وہ کرے. تو انشاءاللہ وہ یہ ساتھ ہوں گے سارے لا انفورسمنٹ. اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ پولیٹیکلی بھی میں اپنے وزیروں کو ڈسٹرکٹ وائز یہ ڈیوٹی دوں گا کہ وہ جا کے چیک کریں. جو بڑے ڈسٹرکٹ ہیں اس میں 1 سے زیادہ وزراء بھی ہوں گے جو چیک کریں گے کہ یہ لاک ڈاؤن پہ کیا جا رہا ہے. آپ نے تیسری بات, دوسری ایک بیچ میں بھول کے, تیسری آخری وہ 24% کی بات آپ نے کی تھی کہ ویکسینیٹڈ ہے. ویکسینیشن کارڈ لے کے پھریں, نہیں تو پولیس کی چاندی ہو جائے گی. یار اگر ایک آرڈر آتا ہے کہ آپ کے ویکسینیشن کارڈ کے بغیر آپ نہ نکلیں یا ویکسین کرائیں جا کے, اور پھر بھی آپ نکلتے ہیں, کیوں کسی کی چاندی کراتے ہیں؟ میرا پوائنٹ تو اصل چوری کرنا منع ہے نا. چوری کریں پھر کہیں کہ پولیس کی تو چاندی ہو گئی, کہ وہ مطلب غلطی تو آپ سے شروع ہو رہی نا. میں اگین کہہ رہا ہوں کہ یہ 9 دن کی بات ہے, 9 دن میں پورا تعاون کریں. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس طریقے کا غلط فائدہ کوئی اس سے نہ اٹھائے, لیکن موقع بھی نہ دیں اسے. اور ایک اور بھی آپ نے کچھ کہا تھا, ہاں ایک امتحانوں کے بعد میں نے کہا کہ یہ آرڈر تو پورے سندھ کے لیے, لیکن فوکس ہمارا کراچی پہ ہوگا, اس لیے کہ پرابلم وہاں پہ ہے, اور آپ سب یہ مانیں گے زیادہ مسئلہ وہاں پہ. امتحان یہاں وہاں پہ یعنی کراچی میں, یہاں پہ ہے. چلے تو آخری تھا آپ کا امتحانات کا, تو اس وقت اگلے 5 دن یعنی منڈے ٹو فرائیڈے اور یہ 2 ویکینڈز کوئی امتحانات نہیں ہوں گے, اور وہ ری اسکیڈول کرا دیں گے. کیا چیز؟ دیکھیں پرائیویٹ دفاتر کو ہم ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ بند رکھیں, سارے ایڈوائز کر رہے ہیں, اور کم سے کم رکھیں جو ضروریات ہیں اس حساب سے. اگلے 2 دن یہ سیٹرڈے سنڈے ہم نے اس کو فائن ٹیون کرنے میں مقصد یہی ہے کہ آپ انلیس کہ بہت ہی کوئی ضروری کام ہو آپ گھر سے نہ نکلیں. اچھا میری بات سنیں. ہاں اچھا میری بات سنیں. یہ اب میرے اس سے مجھے نہیں پتا, یہ کلینکل ٹرائل اور یہ ضرور خبر آئی تھی. مجھے اتنا پتا ہے, مجھے بلکہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ناصر شاہ صاحب, قاسم اور مرتضیٰ نے اسپٹنک لگوائی تھی. مجھے یاد ہے اس لیے کہ وہ کوالیفائی نہیں کرتے تھے سائنو فارم کے لیے. جب شروع میں آئی تھی میں نے سائنو فارم لگائی ہے, آپ نے بھی سائنو فارم لگائی ہے, مجھے آپ کو سائنو فارم. جیسے ہی میری باری آئی تھی میں نے 1 دن کے انتظار نہیں, جو ایج کے حساب سے تھا نا, میں نے سائنو فارم لگوائی. باقی سب نے وہ سائنو فارم لگوائی ہیں, اور بعد میں جب باقی آپشنز بھی آئے تو وہ لوگوں نے لگوائی ہیں اپنے اپنے جو بھی حکومت نے طریقہ کار رکھا تھا اس کے. میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹروں سے بات کریں, میں کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, مجھے خیر اپنی جو ایکسپیرینس اس کے میں بتا سکتا ہوں. میرا خیال ہے اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اس ویکسین کا بہت فائدہ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ شاید میں دوبارہ انفیکٹ ہو جاتا ابھی تک, اس لیے کہ میں نے بے احتیاطی بہت زیادہ کی ہے اور کرنی پڑ رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, آگے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. میں انفیکٹ نہیں ہوا. اس کی ایک بڑی وجہ, سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ میں نے ویکسینیٹ کرایا ہے. اب پیچھے جو کچھ اگر کوئی کلینکل ٹرائل کسی ویکسین کے یہ بھی ہوتے ہیں, دس از پارٹ آف ایوری تھنگ. اب کتنے ڈالر ملے یا نہیں ملے, حکومت سندھ کو کچھ نہیں ملا ہے اس میں سے, تو وہ اگین میں کرٹیسائز نہیں کروں گا, یہ سارا پارٹ ہوتا ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا جیسے آپ نے 2 ویکسین, بہت مہربانی آپ باقیوں کو بھی کہیں
کہ ویکسین لگائیں. ڈاکٹر سے ہم نے یہ بھی پوچھا, میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی فلانی ویکسین لگا لو یا فلانی لگا لو یا یہ لگا لو. ڈاکٹرز نے کہا سب ویکسین کام کر رہی ہیں. کچھ کہتے تھے کہ وہ جو فائزر ہے وہ زیادہ طاقتور ہے, ویکسین زیادہ بہتر ہے. وہ کہتے ہیں وہ ڈیلٹا کے سامنے وہ بھی ڈیر ہے. کلیئرلی کہا ہے کہ ایسا نہیں کہ فائزر لگی ہو تو آپ کو وہ ڈیلٹا ویریئنٹ نہیں لگے گا. لیکن یہ ساری ویکسینز اگر آپ انفیکٹ ہو بھی جاتے ہیں تو اس سے پہلے آج ہم نے نمبر بھی چیک کیے ہیں کہ جو ویکسینیٹڈ لوگ ہیں ان کی شرح بہت کم ہے جن کی اموات ہوئی ہیں. 425 اموات ہوئی ہیں, ان میں سے جو فلی ویکسینیٹڈ صرف 20 تھے. اور دیکھیں کچھ لوگوں کی کوئی کوموربڈیز ہوتی ہے, تھوڑی کہ ویکسین کے ساتھ پھر آپ کسی بیماری سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا. تو ویکسین ضرور لگائیں. اگلے میں کہوں گا یہ 9 دن سب لوگ فوکس کریں ویکسین لگوانے پہ اپنا کام چھوڑ کے. ویکسینیشن کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے آبزرویشن ہے کہ دیکھا گیا ہے ایکسپورٹ کرنے کے بعد بہت زیادہ لمبی قطاریں ہوئی ہوئی ہیں. صبح سے شام تک پروگرام میں ہوتے ہیں کیونکہ اگلے 9 دن سے کرانے کا فوکس ہوگا کراچی پہ. تو کیا مزید ویکسینیشن سینٹر ہم بالکل اس پہ بھی دیکھ رہے ہیں, مزید ویکسینیشن سینٹر, موبائل سینٹر, جیسے میں نے کہا کہ ہمیں علماء نے کہا مساجد اور امام بارگاہوں کو آپ جو ہے ویکسینیشن سینٹرز بنائیں. ادھر بھی یہ ساری چیزیں کنسیڈریشن میں ہیں تاکہ جلد سے جلد ہوں. میں کہہ رہا ہوں تھوڑی تکلیف ہو سکتا ہے ہو لوگوں کو, ویکسینیشن سینٹرز میں لائنیں لمبی ہیں. یہی آج سے مطلب پہلے آپ ضرور جتنا جلدی ہو سکے ویکسین سب لگوائیں. مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی صحیح. بہت ایک سیکنڈ وہ سوال کر لیں. کیا اچھا ماسک پہنا ہوگا تو نہیں پکڑے اور ماسک اتارے اگر کوئی ملا تو یار میں ہاتھ باندھ تو مدد کوئی نہیں کر سکوں گا. جی یہ جو ایک سیکنڈ ناصر شاہ صاحب جی آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے کہ یہ 1 سال 5 سال چلے گی تو آپ اپنے ادارے پورے 5 برسوں کی طرح رہی صورتحال میں ایڈجسٹ اور اکوموڈیٹ کر رہے ہیں یا اس تیاری میں ہے یا نہیں. دوسرا لگے آپ کو اگر اچانک نیشنل الیکشن ہو جاتے ہیں اور 18ویں ہو جاتا ہے تو بات آج بہت ہی جوش لگے گی. جوک نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں اس پہ تو بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے. ہاں اس میں تو ایک الگ سیشن ہو سکتا ہے پورا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جب پہلے ایک فیز آیا تھا جب لاک ڈاؤن کرنے پڑے تھے, اس وقت بھی اس وقت ہم نے آن لائن بزنسز بڑھی تھیں پوری دنیا میں. یہ لاک ڈاؤن کے بعد آلٹرنیٹ میتھڈز کی جس میں لوگوں کا کانٹیکٹ کم ہو تاکہ وبا نہ پھیلے, ہم اس طرف آلریڈی جا چکے ہیں. سندھ اسمبلی پہلی اسمبلی ہے یا اونلی جو آن لائن اپنے سیشنز کرتی ہے. میں نے آج جیسے شروع میں بتایا تھا, منسٹر صاحب سے کہا ہے کہ کوشش کریں کہ اگر ٹوٹلی آن لائن کریں, صرف اسپیکر صاحب ادھر بیٹھے ہوں اور باقی سارے آن لائن ہیں, اگر یہ پاسبل ہو اسپیکر صاحب سے بات کریں, میں خود بھی بات کروں گا تاکہ یہ ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی پڑیں گی. باقی وہ فورن افیئرز اور نیشنل افیئرز سے بات کرنے کے لیے آج کووڈ ہے تو وہ پھر کوئی اور موقع دیکھیں گے. لیکن عوام سے بڑا گیا تھا آپ جب لاک ڈاؤن یا کھانے پینے کی اشیاء کا ایک ہوتا ہے تو میں نے دیکھا کہ جو تندور والے ہیں کیونکہ یہاں گھروں میں روٹیاں کم سکتی ہیں تو تندور والے کو رش ہوتی ہے زیادہ. پولیس والا کہتا ہے کہ ایج پہ لکھا ہوا ہے تندور والے نہیں کرنا. تو یہ بڑے جھگڑے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو. دوسرا یہ کہ کل بھی امتحانات ہیں
यानी मेरी बेटी का इम्तिहान बंद हो तो तो कल इम्तिहान होगा या नहीं। नहीं और छोटी बात है कि कराची शहर में ट्रांसपोर्ट किस प्रोजेक्ट की चलेगी, बसें बड़ी चलेंगी नहीं चलेंगी, टैक्सियाँ चलेंगी, रिक्शे चलेंगे, किसी चलेंगे। अच्छा देखिए दो तीन चीजें सबसे पहले जो सबसे आसान जवाब सवाल, कल इम्तिहान नहीं होगा और अभी मैं डायरेक्शन देता हूं कि अगर कल कोई इम्तिहान है तो वो कर दें, फिर पूरे मंडे से अपना स्केड्यूल नया बना लें। तो कल इम्तिहान नहीं होगा, हम ऐलान भी करा देते हैं और अभी सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज को हम बस अनफॉर्चुनेटली क्या हम कोई एक्सेप्शंस नहीं है, एक्सेप्शंस नहीं कर सकते। तंदूर की बात की वो क्लैरिफाई कर देंगे, वो खुला होगा तंदूर जी क्लैरिफाई किया भी हुआ है। तीसरा था ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट देखिए हम टोटली बंद इसलिए नहीं कर रहे कि वैक्सीनेशन हमने जारी रखनी है। मैंने अब इसका होगा क्या, लोग कहेंगे जी वैक्सीन करने जा रहा हूँ, ये लोग खामखा क्यों निकलेंगे घर से। हमने इंश्योर करना है कि बाकी सारी चीजें लॉकडाउन में हो। अगर वो सब लॉकडाउन होगी तो लोग खामखा क्यों निकलेंगे। मैं तो कोई चीज खरीदारी करने जाऊंगा या कि अपने दफ्तर जाऊंगा तभी जाऊंगा अगर मैंने वो इंश्योर कर लिया कि सब बंद हो और सिर्फ वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले हो, तो उधर तक जाएंगे। हम यही कोशिश करेंगे कि छोटी ट्रांसपोर्ट जो है उसको बंद ना करें, इसलिए कि उसके जरिए वो उसमें घर वाले ही बैठते हैं 2 या 3 लोग कागज में। बड़ी ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ SOPs थोड़ी सख्त अगर हमने जारी रखी, वो हम ट्रांसपोर्ट वालों से बात कर रहे हैं कि अगर रखी तो बहुत सख्त किस्म की SOPs के साथ होगी। मौजूदा पाबंदियां 8 अगस्त तक बरकरार रहेंगी। 9 अगस्त को पाबंदी हटाने की तरफ जाएंगे। हमें ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत कुर्बानी देना होगी, ऐसा कहना है वजीर आला सिंध जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस